मुसाफिर नंबर 16। खाना खाने के बाद मैं डॉक्टर शाह जी के यहाँ जाने का इरादा लेकर घर से निकला। बगैर सोचे समझे मैंने खाल वाले रास्ते के बजाय गली का रास्ता लिया। बख्त खान की हवेली वाले चौक में शफी मोहम्मद की दीवार के पास पहुंचाई था कि जैना की मध्यम सी पुकार सुनाई दी। पलट कर देखा, गली के नुक्कड़ में खड़ी दिखाई दी। मैंने आंखों के इशारे से बुलाए जाने का मकसद पूछा। उसने जवाब दिए बगैर करीब आकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में तय किया हुआ सफेद कागज दबा हुआ था। मुझे याद आ गया, उसने वादा लिया था कि मैं उसका खत डॉक्टर शाह जी तक पहुंचा दूंगा। मैंने इर्द गिर्द देखा, आफियत थी कि कोई देखने वाला नहीं था। बउदलत रुका थामा और बगैर कुछ कहे पलटकर तेज से चलता हुआ उससे दूर हो गया। मेरा इरादा बगैर रुके डॉक्टर शाह जी के यहाँ जाने का था, मगर खत जेब में डालते ही दिल में उसे पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। ये जानते हुए कि किसी का खत पढ़ना गैर अखलाकी हरकत है और इस खत में माँ सिवाय इश्क के इल्तिजाओं के कुछ होता भी मुतवक्को ना था, मैं इसे पढ़ने की ख्वाहिश पर काबू ना पा सका और खाले के घर पहुंच गया। खाला अपने कमरे में मौजूद था। शुक्र हुआ कि खालदा से मुठभेड़ नहीं हुई। मैंने लालटेन की रोशनी में खत पढ़ा। खत में वो तमाम लज्जतें, इजहार की तमाशतें और वस्ल की इल्तिजा मौजूद थी जो महबूब की लापरवाही और बेनियाजी से दिलबर्दाश्ता होकर की जाती हैं। अपनी कल्बी बेचैनी को अया करने के बाद उसने लिखा था, आपने कहा था कि इंसान को जिसकी मंजिल की तलब हो उसे पाने के लिए अपनी तमाम तर कुव्वतों को बुरुए कार लाना चाहिए। मैंने आपकी नसीहत पर अमल करते हुए अपनी मंजिल की तरफ पेशकदमी की और पहले ही कदम पर ठोकर खाई। आपने ये भी तो कहा था कि नाकामयाबियां कभी हतमी नहीं होती, जुज़वी होती हैं और एक बड़ी कामयाबी को जन्म देती हैं। मैं भी उस घड़ी की मुंतज़िर हूँ जब मेरी तलब में हाइल नाकामियाँ किसी बड़ी और मोतबर कामयाबी को जन्म देगी और आप मेरे वजूद को अपनी ज़िंदगी का जुज़ बनाने पर रज़ामंद हो जाएंगे। उसके बाप ने हज़ारों तालिब इल्मों को पढ़ाया था। वो एक मतलूब को पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने ख्वाबों की ताबीरें कागज में लपेट कर डॉक्टर शाह जी की तरफ रवाना की थी। अब अपने बिस्तर में लेटे ख्वाबों की नई बुनत से उलझ रही होगी। चश्मे तसव्वुर में अपने महबूब को खत पढ़ते हुए और सरे तस्लीम खम करते हुए देख रही होगी, मगर मुझे यकीन था कि उसके हर इल्तिजा दरे कबूल से टकरा कर मायूस पलटेगी। वो एक पत्थर से, ओस में भीगी पत्तियों से भी नर्म जज्बात का लम्स मांग रही थी जो सिवाय अहमकाना ख्वाहिश के कोई हैसियत नहीं रखती थी। मैंने खाले के शदीद इसरार पर खत के चंद मुंतखब इक़्तिबासात पढ़कर सुनाए। वो सुनता रहा, सर धुनता रहा, फिर उंगलियों और अंगूठे की मदद से मखसूस इशारा करते हुए बोला, यार शहरे, एकदम ज़बरदस्त कुड़ी है ये ज़ैना। क्या पटाखा किस्म का ख़त लिखा है उसने। तुमने ऐसा ही जानदार ख़त लिखकर मुझे देना है जो मैं अस्मा को देकर आऊँगा। मैंने कहा, फिक्र न कर उस्ताद खाले, तुम्हें तो अपने खालिस भी पॉजिटिव खून के साथ ख़त लिख कर दूंगा जो आंखों के रास्ते उसके दिल में उतरकर पूरे जिस्म में फैल जाएगा। वो मुतशक्कर निगाहों से मुझे देखने लगा, फिर अचानक दांत पीसकर बोला, मगर मेरे खून का ग्रुप तो भी पॉजिटिव है, तो क्या हुआ। तुम्हारे जैसे आकबत ना अंदेश आशिकों के खून का ग्रुप बदलता रहता है। मैं हंसा, कब बदलता है। वो जिज़बिज़ हुआ, जब महबूबा बदलती है। चंद सालों तक मुझे बरअंगेख्ता नज़रों से देखता रहा, फिर पटड़ी बदल गया। बोला, मुझे तो ज़ैनब बेचारी पर तरस आ रहा है। उसे भरे पूरे नूरपुर में कोई बांका पसंद ही नहीं आया। तो क्या तुम्हें खत लिखती। मैंने घूरा, क्या मैं इंसान नहीं हूँ, बांका सजीला जवान नहीं हूँ, तुम में ये खूबियाँ मौजूद नहीं है। मैंने हतमी लहजे में कहा। वो दांत पीस कर रह गया। तवक्कुफ के बाद बोला, अफसोस उस बेवकूफ़ ने अगर दिल लगाने का इरादा किया भी तो किससे, उससे जिसको शायद उसकी माँ ने प्यार से कभी नहीं देखा था। क्या ख्याल है। मैंने डांटा, बकवास ना किया करो, तुम नहीं जानते हो कि डॉक्टर शाह जी कितना अजीम शख्स है। अजीम कुछ नहीं, बस मगरूर और अकल से फारिग इंसान है। वो ज़ैना जैसी खूबसूरत और समझदार लड़की के काबिल है ही नहीं, मगर उसे देखो, वो खुद को दुनिया से बुलंद तर ख्याल करता है। वाह। वो इस तेज़ाई अंदाज में हाथ नचाकर बोला। मैं मुस्कुराया, उसका ख्याल गलत भी तो नहीं है। उसकी शक्ल से आया था कि उसने मेरी बात से इत्तफाक नहीं किया, मगर खामोश रहा, फिर जमाइया लेने लगा। मैं उसके घर से निकलकर डॉक्टर शाह जी के पास पहुंच गया। वो मुझे देखकर एकदम चौंक गया। अपनी झोली में फैली हुई तस्वीर को बिजली की सूरत के साथ समेटने लगा। उसे अंदाज़ा हो गया था कि मैं उसकी गैर मामूली उद्दत के बावजूद उसके करीब पहुंच जाऊंगा, इसलिए उसने मुझे देखते ही किचन में जाने और चाय बनाकर लाने का हुक्म सादिर किया। मैंने एक नज़र उसके हाथों में दबी तस्वीर को देखा। आम नो की 6 × 4 इंच साइज़ की रंगीन तस्वीरें थीं, जिनकी तादाद मेरे अंदाजे के मुताबिक 10 के ऊपर तले थी। मैं पलटकर किचन में चला गया, चाय बनाकर लाया, पेश की, फिर पूछा, शाह जी किसकी तस्वीरें देख रहे थे आप। ये मेरे बचपन की चंद तस्वीरें थी जिन्हें मैंने संभाल कर रखा हुआ है, कभी जी चाहता है तो बचपन में झांक लेता हूँ। उसने कहा, आप तो पलटकर देखने की हिमाकत करार देते हैं। हिमाकत गैर इंसानी अमल तो नहीं है। क्या आप अपना बचपन मुझसे छुपाना चाहते हैं।
हाँ, उसने साफ गोई का मुजाहरा किया। तस्वीरें मेरे किसी राज को आश्कार नहीं करती, मगर मैं फिर भी उन्हें दुनिया से छुपाकर तन्हाई में बैठकर देखने का ख्वाहा हूँ। मैंने कहा, मैं भी एक राज आपके लिए उठा लाया हूँ। मैं कहना तो चाहता था कि इस राज का लफ्ज़ लफ्ज़ आया है, हर हर पोशीदा है। दिमाग की आंख से देखा जाए तो तिफलाना लगता है, दिल की आंख से देखा जाए तो नज़्म हयात को एक महविर से मुंसलिक रखने का मजबूत जवाब महसूस होता है, मगर कह ना पाया। मैंने जेब से तय किया हुआ मोहब्बतनामा निकाल कर इसके सामने रख दिया। ये लीजिए, मुलाहिजा कीजिए। वो चंद लम्हे उलझी निगाहों से मेरे बड़े हुए हाथ को देखता रहा, फिर हाथ बढ़ाए बगैर बोला, ये क्या है? मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी उठाकर देख लीजिए। उसने एक शिकवा भरी निगाह मुझ पर डाली और ख़त उठा लिया, खोल कर पढ़ा। मेरी मुतजस्सिस आंखें उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर जमी हुई थी। जो पढ़ता जा रहा था, रंग बदलता जाता था। कभी पेशानी पर फिक्र व तरद्दुद की गमास लकीरों की बिसात बिछ जाती, कभी होंठ भिन जाते तो कभी एक जहर खनसी मुस्कुराहट उसके लबों पर तैरने लगती। उसने ख़त पढ़ने के बाद एहतियात के साथ तह किया और जेब में डाल लिया। मेरा क़यास गलत साबित हुआ था। मुझे तवक्को थी कि वो ख़त पढ़ते फाड़ कर फेंक देगा और मुझे डांटेगा। मुझे उसके चेहरे पर बेरहमी के आसार दिखाई नहीं दिए तो मुझे हैरानी हुई। मैंने पूछा, शाजी क्या लिखा है उसने? वही सफाक और जहर में बुझी मुस्कुराहट उसके लबों पर नाचने लगी। बोला, शहरयार, तुम्हारी फूफी तुम्हें क्या लिखती है? मैं एक ज़रा ठिठक गया, झीम कर बोला, वो तो बस ऐसे ही। हाँ, ज़ैना ने बस ऐसे उल्टी सीधी बातें लिख भेजी हैं, कोई काम की बात नहीं है इसमें। कुछ तो लिखा ही होगा। क्या तुमने ये तहरीर बगैर पढ़े मुझ तक पहुँचाई है? मेरे सवाल पर तवज्जो दिए बगैर उसने बराह रास्त मेरी आंखों में झांकते इस्तफसार किया। मैं गड़बड़ा गया। वो मेरी बातों की चोरी पकड़ चुका था। बोला, शहरयार, बाज़ झूठ बेमकसद नहीं होते। यकीनन तुमने ख़त पढ़ लिया था। मुझसे मेरा रद्दमल दरियाफ्त करने के लिए पूछ रहे थे कि इसमें क्या लिखा है। बताऊं तुम्हें क्या लिखा है? इसमें लिखा है उसने मुझे अपना सब कुछ मान लिया है। ये अलग बात है कि वो नहीं जानती कि सब कुछ किसे कहते हैं। वो ये भी नहीं जानती कि मोहब्बत का रुख आबियारी का मुसलसल अमल मांगता है। खाली बाल्टी देखकर जड़ें मायूस हो जाती हैं, पेड़ सूख जाता है। हाँ, वो बेचारी तो ये भी नहीं जानती कि जब पेड़ सूख जाए तो क्या होता है, छाँव रूठ जाती है। उसका लहजा दम बदम तगय्युर पजीर था, कह रहा था। उसने सोच रखा है मोहब्बत मुलाकातों, जज्बों के तबादले और चोरी छुपे देखने दिखाने के सादा से अमल का नाम है। मैं उसके नज़दीक तन्हाई का मारा हुआ शख्स हूँ, मोहब्बत से महरूम रहा हूँ और मुझे चाहने वाले किसी के वजूद की अशद ज़रूरत है। वो हरगिज़ नहीं जानती कि मेरे हाथों में थामी हुई बाल्टी पानी से महरूम है। मैं थका हारा इंसान हूँ। मुझे छाँव देने वाला शजर जब सैराब नहीं हो पाएगा तब सूख जाएगा, और फिर मैं जो छाँव का आदी हो चुका हूँगा धूप में जलने लगूंगा, तब मेरा क्या बनेगा? नहीं, मैं महरूम हूँ, ठीक हूँ, मायूसी के शिकार होकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तुम उसे कह देना मुझे दूसरा ख़त न लिखे। मानतो कि मुज़र उम्र में ऐसे अल्फाज तराशना नागुज़ीर होता है, मगर उसे लिखे जो सिराबकार हो, जो ज़िंदगी का तलबगार हो और जिसे साया कुशा जुल्फ दरकार हो। वो शोला गुमा था, जल बुझा और राख का ढेर बन गया। उसे बिखरा हुआ देखकर मुझे झटका सा लगा। उसकी आंखें बुझ सी गई थी। एक नए रूप मेरे सामने खुल गया था। मैंने उसे कभी इतना दिल गिरफ्ता और निढाल नहीं देखा था। सर झुकाए बहुत देर तक गुमसुम बैठा, गैर महसूस आहें भरता रहा। फिर इश्क़ खूरदा लेजे में चाय के दूसरे कप का मुतकाजी हो गया। मैं उसे तन्हा छोड़कर किचन में चला आया। वापिस कह दो उसे। पहली सी हालत में सराफ गंदा देखा। मैंने चाय पेश की। वो चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। मैं उसे देखता रहा, फिर किताब खोलकर बैठ गया। उसे संभलने में कुछ वक्त दस्तयाब था। आज पहली मरतबा मैंने उसे आम इंसान के रूप में देखा था और समझ में आया था कि उस पर दुख, इश्क और जज्बे अपने अमीर असरात छोड़ते हैं, वगरना मैं उसे आज तक पत्थर दिल समझता आया था। वो नामसाइद हालात से घबराता था, दिल पर होने वाली दस्तक पर मुस्तरिब होता था। नकाहत और पसमुर्दगी उस पर मुसल्लत होती थी, मगर उसके पास अपने तासुरात छुपाने का हुनर मौजूद था। वो अपने रद्दमल को छुपा लेने की कुदरत रखता था। मैं डॉक्टर शाजी की कोठी से निकलकर घर रवाना हुआ। अपनी गली से गुजरते हुए अचानक ज़ैना, आशी और मलका के चेहरे मेरी नज़रों में लहराए। मैं नागा थम गया। सोच में पड़ गया कि उन बेतरा की यादाश्तों ने मुझ पर हमला क्यों किया था। समझ न आई। ऐसी बातें समझने और समझाने की नहीं होती। दिमाग सोचता रहता है, दिल बगैर सोचे भांप लेता है। मुझे भी मेरे दिल ने जतलाया कि मैं काफ़ी दिनों से अपनी अजीज़ जान गजाला को फरामोश किए हुए हूँ। डॉक्टर शाहजी ने कहा था कि इश्क ऐसा रुख है जो सदाबहार आबियारी मांगता है। मेरे पेड़ की जड़ों की मिट्टी बेआबोगया होने लगी थी। मैं गैर मोतदिल धड़कनों को पहलू में संभाले हुए फूफी कुबरा के दरवाजे के सामने रुक गया। चौबे दरवाजे की दर्जों से झांका। सेन में लालटेन की मुतहर्रिक रोशनी थिरक रही थी। कोई लालटेन उठाए सेन में चल फिर रहा था।
میں اس انتظار میں کھڑا رہا کہ لالٹن بردار سامنے آئے، مگر وہ پھوپھی کبرا تھی یا غزالہ کمروں کے اوٹ میں ہی رہی۔ میں نے دروازے کو آہستہ سے گھیر کر دیکھا۔ دروازے کی چٹخنی لگی ہوئی تھی۔ دونوں طاقوں کے بیچ میں ہاتھ ڈالا اور اپنی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے چٹخنی کھول دی۔ دبے پاؤں کمرے کی دیوار کے ساتھ چلتا ہوا نکڑ تک آیا۔ سر نکال کر سین میں دیکھا، دل بلی اچھل پڑا۔ وہ غزالہ ہی تھی جو ایک ہاتھ میں لالٹن جبکہ دوسرے ہاتھ میں برتن پکڑے چولہے سے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ہلکی آواز میں سیٹی بجا کر اسے متوجہ کیا۔ وہ ٹھٹک کر دیکھنے لگی، پہچان کر اٹھلاتی ہوئی کمرے میں گھس آئی۔ کچھ دیر بعد لہراتی ہوئی لالٹن کمرے سے برآمد ہوئی اور سیدھی میری طرف چلی آئی۔ ایک سرگوشی فضا میں سرسرائی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اماں جاگ رہی ہے، دیکھ لے گی تو میری شامت آ جائے گی۔ دیکھنے کو جی چاہا چلا آیا، کہتی ہوں تو واپس چلا جاتا ہوں۔ میں نے مصنوعی خفگی سے کہا، مجھے دیکھتی اب جاؤ ورنہ اماں۔ میں نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ ڈگمگائی اور سنبھلنے کی کوشش میں مجھ سے آن ٹکرائی۔ میں نے اسے باہوں میں جگڑتے ہوئے کہا، تم نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ میں تمہیں دیکھنے ملنے کے لیے آیا ہوں، تمہاری دھمکیاں سننے نہیں آیا۔ یہ بتاؤ پھوپھو کس کمرے میں ہے؟ اس نے اپنا چہرہ میری چھاتی میں چھپا لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کمرے کی نشاندہی کی۔ لالٹین کی ناکافی روشنی میں اس کا حسن دکھائی نہیں دیتا تھا مگر سجائی دیتا تھا۔ میں چند لمحوں میں بے خود ہونے لگا۔ خالدہ نے غزالہ کے بدن کو بولنا نہیں سکھایا تھا مگر مجھے سننا سمجھا دیا تھا۔ اس کا بدن آنے واحد میں زبان بن گیا۔ میرا پورا وجود کان بن کر زبانی کے پھوٹتے نغموں کی تال پر دھڑکنے لگا۔ ایسے میں وہ کراہی، چھوڑو مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی زلفوں کو لبوں پر سے ہٹا کر کان میں سرگوشی کی، پہلے بتاؤ کیا کچھ ہوتا ہے تو پھر چھوڑ دوں گا۔ مجھے نہیں پتا، اب چھوڑو بھی ورنہ اماں کو آواز دے کر بلا لوں گی۔ اس کی آواز مرتعش تھی، بھلے بلا لو، میں کوئی ڈرتا ہوں اس سے؟ تو میری منگیتر ہو، عنقریب بیوی بن جاؤ گی۔ پورا نورپور جانتا ہے، جب بیوی بنو گی تب دیکھا جائے گا، ابھی تو میری بہن چھوڑو نا۔ وہ کسمسائی، چھوڑ دوں؟ ہاں تو دل سے کہو تو بھی چھوڑ دوں۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر دل آڑے آیا، زبان پکڑی گئی، بولو نا۔ حسن کے دربار میں میری وارفتگی کی گستاخیاں برابر بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی برائے نام مزاحمت بھی دم توڑتی جاتی تھی۔ گزرنے کے تو شاید 5-10 منٹ گزر گئے تھے مگر یوں لگا جیسے وقت نے محض چند پلکیں ہی جھپکائی تھی کہ پھوپھی کبرا کی تیز آواز کانوں میں پڑی، ایک کرما ماری کہاں مر گئی ہو، جاتی تو واپس آنے کا نام ہی نہیں لیتی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے مجھ سے علیحدہ ہوئی، پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی، اس سے پہلے کہ اماں بے نقص سناتی ہوئی کمرے میں نکل آئے اور تمہاری شامت آ جائے فوراً چلے جاؤ۔ میں نے اس کی باں پکڑنا چاہی مگر وہ میرا ارادہ بھانپ کر لہراتی ہوئی دسترس سے نکل گئی۔ سین کے وس میں پہنچ کر پلٹی اور ہاتھ لہراتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے اور اماں کے بیچ میں حائل کھڑی تھی۔ ماں اپنی جانب بلا رہی تھی، میرے لب بستگی اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے میں ماں کی طرف منہ کر کے بولی، آ رہی ہوں اماں، سانس تو لے لیا کرو، میں نے چولہے سے راکھ نکال رہی ہوں۔ پھر منہ میری طرف کر کے اونچی آواز میں بولی، کیا پتا تھا راکھ میں انگارے دبے ہوں گے، ہاتھ کیا جلے، یوں لگتا ہے جیسے پورے جسم میں آگ جل اٹھی ہو۔ میرے لبوں پر زندگی ایک مسکراہٹ بن کر دم بھر کو ابھری، پھر دل تک چلی گئی۔ میں نے ہاتھ لہرا کر باہر کا قصد کیا۔ ابھی لال خان کے دروازے تک ہی پہنچ پایا تھا کہ اپنے عقب میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ مجھے گھر پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی تھی اور چوروں کی طرح دیوار پھلانگنا ضروری ہو گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں شب کے پچھلے پیر میں گھر کی اکڑی کھڑکی سے نکل کر جیت شاہ کے مزار کی طرف جاؤں گا اور سنگون لینے کی کوشش کروں گا، مگر سویا تو پھر الگ صبح کھلی۔ میں کمرے میں ہی نماز پڑھنے کا عادی تھا مگر اس دن میں سائیں جیت شاہ کے مزار کی طرف جا نکلا۔ ایسے وقت میں مسجد کے سپیکروں سے اذان کی روح افروز صدا پھوٹنے لگی۔ میں نے ٹینکی کے یخ بستہ پانی سے وضو کیا، مزار کے بائیں پہلو میں سین کو صافے کی مدد سے جھاڑ کر نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی اور خدا کے حضور سربت سجود ہو گیا۔ دعا مانگنے کے بعد مزار کے احاطے کا کھوجتی نظروں سے جائزہ لیا۔ یہاں کے واسیوں کی ابھی آنکھ نہیں کھلی تھی، صبح نہیں ہوئی تھی۔ سائیں دلجیت شاہ کی رہائش گاہ میں زندگی کی علامت ندارت تھی۔ میں ٹہلتے ہوئے مسجد کی دیوار تک گیا، پارکنگ کا سرسری انداز میں جائزہ لینے کے بعد پلٹ کر مغربی دیوار تک چلا گیا۔ دیوار کے پاس جنگل میں جھانکا، پرندوں کو صبح کی خبر ہو گئی تھی، چہکاروں نے ماحول میں موسیقی بکھیر دی تھی۔ کافی دیر تک دیوار کی منڈیر پر ٹھوڑی ٹکائے درختوں کے بیچ نظریں جمائے کھڑا رہا، کوئی حرکت دکھائی نہیں دیتی تھی۔ تھک کر پلٹا، سائیں کی رہائش گاہ کو خوابیدہ پایا تو سوچ میں پڑ گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی نے گزشتہ شام کو ہمیں مخاطب کر کے کہا تھا کہ نشانیوں کو کھلی آنکھ سے دیکھنا اور ٹٹولنا پڑتا ہے۔ ہرے شیشوں والی اینک کے پار ہر طرف ہرا ہرائی دکھائی دیتا ہے۔ صبح کی رویدگی نے اس گھڑی میری آنکھوں کو تازہ دم رکھا تھا اور میری آنکھوں پر کوئی پٹی بندھی ہوئی نہیں تھی، یعنی میں منظر کے قلم میں پیوست سچائی تک پہنچنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ میں سائیں کی رہائش گاہ کی بیرونی دیوار تک گیا، کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔
نورپور کے تمام گھروں سے اس وقت جھاڑو پھیرنے سے پیدا ہونے والی مخصوص آواز برآمد ہوتی تھی۔ عورتیں نماز سے فارغ ہوتے سے ان کی صفائی ستھرائی میں مصروف ہو جاتی تھیں۔ دلجیت شاہ کی 2 بیویاں تھیں۔ اندازے کے مطابق 1-2 نوکرانیاں بھی ضرور ہوں گی، مگر تاحال گھر سے جھاڑو کی مخصوص سرسراہٹ، برتنوں کی جھنکار، نلکے کا شور، بچوں کی چہکاریں، کچھ بھی تو سنائی نہیں دیتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ جی ٹھیک کہتا تھا، نشانیاں دیکھنے سے دکھائی دیتی ہیں۔ لوگوں کو الصبح جاگنے اور نماز پڑھنے کی تلقین کرنے والا خواب غفلت کے مزے لوٹ رہا تھا۔ وہ راستہ دکھاتا تھا مگر خود اس راستے کے برابر اپنا راستہ بنا کر چلتا تھا۔ میرے ہونٹ بھینچ گئے۔ نورپور کے بڑے کہتے تھے کہ سائیں جگجیت شاہ دریا سندھ کے پار سے ہجرت کر کے یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنی نورپور کی زندگی نہایت اسرت اور مشقت میں گزاری تھی۔ ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا تھا۔ تب نورپور کی مسجد ایسی نہیں تھی، چکنی مٹی کی 4 دیواری میں گھرا ہوا بے چھت احاطہ مسجد کہلاتا تھا، جس میں سب سے پہلی صف سائیں جگجیت نے کہیں سے لا کر بچھائی تھی۔ وہ اس سین کی صفائی کرنے کے بعد فجر کی اذان دیا کرتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اسپیکر کے بغیر اس کی جاندار اور دلکش آواز 7 کے دیہاتوں تک پہنچا کرتی تھی۔ وہ امامت کی سعادت بھی باقاعدگی سے حاصل کیا کرتا تھا۔ اس نے علم کی شمع روشن کر رکھی تھی۔ الصبح گاؤں کے تمام بچے اس کے پاس قرآن پاک کا سبق لینے آیا کرتے تھے۔ سپہر میں وہ سب کو بلوا لیا کرتا تھا۔ سائیں جگجیت شاہ کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں کسی سے نقد رقم کا تحفہ نذرانہ قبول نہیں کیا تھا۔ جب بھی کوئی بچہ قرآن پاک پڑھ جاتا، اس کے والدین سلے ہوئے کپڑوں کا ایک جوڑا، جوتے، لٹھے کی سفید پگڑی اور دیسی شکر کی بنی ہوئی مٹھائی لے کر سائیں کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ سائیں 2-4 پیڑے اپنے بھی بچوں کے لیے رکھ لیتا، باقی اپنے شاگردوں میں بانٹ دیتا اور فارغ ہوئے لڑکوں کے حق میں خدا کے حضور دونوں ہاتھ پھیلا دیتا۔ اس کی بیوی پاس نورپور کی لڑکیاں اور عورتیں پڑھا کرتی تھیں۔ وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ کڑھائی سلائی کا کام بھی کرتی تھی۔ اسی جگہ پر جہاں جگجیت شاہ کا مزار سر اٹھائے کھڑا تھا، دونوں میاں بیوی ایک کچے کمرے میں سر جھکائے کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک ہی بیٹا تھا، دلجیت، جسے سائیں جگجیت نے بڑی محنت سے پڑھایا، جو قریشی کے سرکاری اسکول میں اسے چھوڑنے جاتا اور خود سارا دن وہاں پلے داری کرتا۔ جب دلجیت کو چھٹی ہوتی، اسے سائیکل پر بٹھا کر نورپور لے آتا۔ سائیں شاہ کی آخر دم تک معاشی حالت جو کی تو رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے سائیں دلجیت نے اس کی کچی قبر پر خانزادوں کی مالی معاونت کے ساتھ عالی شان مقبرے کی تعمیر شروع کر دی۔ مقبرہ، پھر رہائش گاہ، پھر مہمان خانے۔ آج دلجیت کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، مگر مجھے اس کے ہاں وہ نشانی دکھائی نہیں دی تھی جو اس کے باپ کی زندگی کے لمحے سے عیاں تھی۔ جس نشانی کا تذکرہ نورپور کے بڑے بوڑھے کرتے تھے، جن کی آنکھیں کوڑے کی ٹھٹھرتی راتوں میں بھی جب وہ کھیتوں کو پانی لگا کر گھروں کو لوٹ رہے ہوتے تھے، خستہ حال حجرہ نما کمرہ میں گھی کے چراغ کی روشنی میں سائیں جگجیت شاہ کو خدا کے دربار میں سر جھکا کر دیکھا کرتے تھے۔ دل میں شک جاگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دلجیت شاہ بغیر بتی جلائے نماز پڑھ رہا ہو۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا پارکنگ ایریا میں آیا، دیوار پھاند کر رہائش گاہ کے پچھواڑے پہنچا۔ برساتی پر نالے کے دونوں انیوں پر پیر ٹکا کر اوپر اٹھتا گیا۔ چند ہی منٹوں کی مشقت نے مجھے چھت پر پہنچا دیا۔ میں 2 کمروں کی چھت کے بیچ کی ننھی سی منڈیر پر چلتا ہوا آگے بڑھا تاکہ میری پیروں کی چاپ سے چھت میں دھمک پیدا نہ ہو۔ صحن کی سمت والی منڈیر کے پاس سینے کے بل لیٹ کر احتیاط سے صحن میں جھانکا۔ صحن سنسان تھا اور سبھی کمروں کے دروازے بند تھے۔ کمروں کی بتیاں بھی گل تھیں۔ اگر کوئی بتی روشن ہوتی تو دروازے کے نچلے حصے کا خلا روشن ہوتا۔ مجھے وہاں لیٹے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ سورج نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ پورا گاؤں بیدار ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے اپنے دھندوں میں رجھ گئے تھے، لیکن دلجیت شاہ کے گھر کے سبھی دروازے بند تھے۔ میں مایوس ہو کر چھت سے اترنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ شمالی گوشے کا آخری دروازہ کھلا۔ میں محتاط ہو گیا، دیکھا سائیں دلجیت شاہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا انگڑائیاں لے رہا تھا۔ چیکدار دھوتی اور سفید رنگ کی بغیر بازو والی بنیان پہنے وہ بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ جمائیاں لیتے ہوئے سلیپر کو کاہلانہ انداز میں فرش پر رگیدتے ہوئے سیڑھیوں کے مخالف سمت میں برآمدے کے آخر پر واقع غسل خانے کی طرف بڑھا۔ میں سرک کر پیچھے ہٹا اور جنوبی منڈیر پر سے لٹک کر دیوار کے ساتھ گھسرتا اور زمین پر جا گرا۔ میرا کام مکمل ہو چکا تھا۔ کھلی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ سائیں دلجیت دن چڑھے بیدار ہوا تھا اور اس نے یقینی طور پر فجر کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ یہ اچنبھے کی بات تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی کہتا تھا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا دوست ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، راضی نہیں ہوتا، اور وہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ تقوی اور عبادت شاری کو اپنے وتیرہ بنا لیتا ہے۔ اپنے گھر میں بیدار ہونے والا پہلا شخص سائیں تھا،
جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ گھر میں رات صبح بیدار ہونے کی روایت سرے سے ہی موجود نہیں تھی۔ تاخیر کے سبب میں ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں نہیں جا سکا، اس لیے کھیتوں کی طرف نکل گیا۔ زندگی کے معمولات کے ساتھ ساتھ نورپور میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیاں بھی میرے جلوں میں چلی آتی تھی۔ میں سردار حیات خان اور وریام خان کے ڈیروں سے اٹھ کر بخت خان کی چھتری تلے آن بیٹھا تھا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا چلن دونوں ڈیروں پر سخت گراں گزر رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں اپنے رویے پر بھی پچھتاوے کا احساس ہونے لگا تھا، کیونکہ میں وریام خان کی گالیاں اور سردار حیات خان کا تمانچہ رخسار پر وصول کرنے کے بعد دونوں کے پاس ایک بار بھی نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنے تئیں یہ طے کر لیا تھا کہ اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ بخت خان، جو میرے سمیت نورپور کی نظروں میں اکھڑ مزاج، بدتمیز اور وکھری ٹائپ کا وڈیرا تھا، ایک نئے روپ میں مجھ پر آشکار ہوا تھا۔ ڈاکٹر شاہ جی اور خان لوگوں کی نظروں میں اب بھی پہلے جیسے ہی تھے، مگر میں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا کہ وہ انسانیت کے سچے ہمدرد اور بہی خواہ تھے۔ سردار حیات خان کو میرے غیاب کے سبب کچھ مشکلات کا سامنا درپیش تھا۔ میں بغیر تنخواہ کا ملازم تھا جو اس کے شعبہ اکاؤنٹس کو سنبھالا کرتا تھا۔ اس کے منشیوں کا ایک طرح کا سپروائزر تھا۔ اب اسے وہ سارا حساب کتاب خود کرنا پڑتا تھا، جس سے اس کی اب تک جان چھوٹی رہی تھی۔ اس نے ایک دو مرتبہ مجھے بلوایا تھا، مگر میں نے بڑے ادب سے معذرت کر لی تھی کہ جب وریام خان کا غصہ انا کا روپ دھار گیا تھا، اس نے مجھے بلانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں تاڑ چکا تھا کہ وریام خان، حیات خان اور حیدر خان تینوں وڈیرے ہی بخت خان سے بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسی میں آفت سمجھتے تھے کہ ان کے معاملات میں دخل نہ دے اور مقابلے میں آن کھڑا نہ ہو۔ مجھے امیر نواز نے ٹیوبویل کی پختہ حوضی میں نہاتے ہوئے سمجھایا تھا، شہر خان، بابا برا آدمی نہیں ہے، چاچا وریام کچھ مختلف سوچ رکھنے والا خان ہے۔ ہاں چاچا، بخت خان تو فرشتہ ہے، خاندان اس کی مخالفت محض اس کے خیالات کی وجہ سے کرتا ہے۔ میں ایسا نہیں کرتا۔ تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ بخت خان کا تھاما ہوا ہاتھ کبھی نہ جھٹکنا، وہ تمہیں انسان بنائے گا۔ چاچا وریام اور چاچا حیدر خان تمہیں بدماشی کے راستے پر لے جائیں گے۔ بخت خان تم پر مہربان ہے، بعید نہیں کہ وہ تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ملتان، لاہور یا کسی بھی بڑے شہر میں بھیج دے۔ دولت کے لحاظ سے وہ نورپور کے دوسرے وڈیروں سے کم تر ہے، مگر ہاتھ کا سخی ہے۔ میں نے اس کی باتیں پلے سے باندھ لی تھیں۔ امیر نواز کی ایک خوبی مجھے پسند تھی، وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا، شراب پیتا تھا مگر آپے سے باہر نہیں ہوتا تھا، شکل و صورت میں یکتا تھا، جوان جہان تھا، مگر نورپور کی کڑیوں پر میلی نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ جوانی کے تیز الاؤ والے شعلوں کے لیے اس نے نورپور سے دور کئی سرد مورچے بنا رکھے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ اپنی موج میں رہنے والا شخص ہے، مگر بخت خان نے مجھے اس کے بارے میں کہا تھا کہ امیر نواز کی جملہ خرابیوں اور خامیوں پر اس کا انسان دوست رویہ پانی پھیر دیتا ہے۔ خالی کے ہدایات سے سرفراز ہوتے میں نے چوک قریشی پر بکثرت جانا شروع کر دیا تھا۔ عاشی کی گلی میں مین روڈ کی طرف منظور درزی کی دکان تھی۔ وہ ادھیڑ عمر مگر جمع قلب انسان تھا۔ موسیقی اس کی کمزوری تھی۔ اس نے مظفر گڑھ کے کسی کاریگر سے بڑا سا ڈیک اور 2 عدد جہازی سائز کے سپیکر باکس بنوا کر دکان میں سجائے ہوئے تھے۔ اس کے پاس فوک گلوکار عطا اللہ خان کے اب تک ریلیز ہونے والے تمام البمز موجود تھے، جو اس نے اپنے دائیں ہاتھ رکھے ہوئے مقفل چوبی ریک میں ترتیب بار رکھے ہوئے تھے۔ سرائیکی اور اردو گیتوں کا اتنا بڑا ذخیرہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے ایک سوٹ سلائی کے لیے دیا اور راہ و رسم پیدا کر لیے۔ اس نے علاقائی رواج کے مطابق مجھ سے میرا شجرہ نسب دریافت کیا۔ وہ میرے باپ کا واقف کار نکلا، نورپور کے اکثر بڑوں کو جانتا تھا۔ دکھ امیز لہجے میں بولا، ہائے کیا جوانی تھی سونے خان کی، پر بھوکی زمین اسے چاٹ گئی۔ بڑا گرم خون ہوا کرتا تھا اس کا۔ ادھر کوئی بات ہوئی، ادھر اس کا ہاتھ گھوم گیا۔ طاقت بھی تو سونے رب نے اس کے وجود میں بہت بھر رکھی تھی نا۔ کیا وہ تم سے کپڑے سلوایا کرتا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگا، سونا تو ہر عید پر میرے پاس ہی آیا کرتا تھا۔ بڑا نخرہ تھا اس کے ذہن میں۔ اس موے دیوانے شاعر کے کام سیکھنے سے پہلے نورپور کے سبھی لوگ میرے پاس آیا کرتے تھے۔ اسی بہانے گاؤں کے حالات کا بھی پتہ چلتا رہتا تھا۔ اب میرے پاس کوئی نہیں آتا۔ بڑے عرصے کے بعد تمہاری شکل دیکھی ہے۔ میں نے کہا، میں بھی اسی سے کپڑے سلوایا کرتا تھا، اب وہ نخرے دکھانے لگا ہے۔ ماں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس کی اولاد کی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ میں نے بھی منظور درزی کے ہنر کی تاریخ میں زمین و آسمان کے قلابے ملائے، اس کے موسیقی کے شوق کو سراہا، عطا اللہ کو دنیا کا سب سے زیادہ سنے جانے والا فوک گلوکار قرار دیا، اور یہ دوسری ملاقات میں ہمارے درمیان دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ عاشی کا گھر اس کی دکان سے تقریباً 125 فٹ کے فاصلے پر واقع تھا۔ چوک قریشی چونکہ بڑا شہر نہیں تھا بلکہ ابھی پوری طرح قصبہ بھی نہیں بنا تھا، اس لیے منظور درزی یہاں کے باسیوں کو فردن جانتا تھا۔ کون کیا کرتا ہے، کیسا ہے، اسے کیسا ہونا چاہیے، وہ جانتا تھا، اور کیٹو کے فٹ کے لمبے لمبے کش لے تو اظہار بھی کرتا جاتا تھا۔ میں آدھے دن کا بیشتر حصہ اس کے پاس گزارنے لگا۔ اپنا سوٹ سل جانے کے بعد بھی دکان پر آمد و رفت میں یہ اجباز پیش کیا تھا کہ مجھے آدھ دن ویگن کے سلسلے میں
जो कुरैशी में रहना पड़ता है। मैं ड्राइवरों की सोबत पसंद नहीं करता और आवारागर्दी करने के बजाय उसके यहाँ आ बैठता हूँ। उसने मेरे ख्यालात की तारीफ की और खुले दिल से अपने पास बैठने की इजाज़त मरहमत कर दी। मैं उससे आशी के ख़ानदानी मामलात पर गुफ्तगू करना चाहता था, मगर झिझक आड़े आ जाती। मेरा काम वहीद ने आसान कर दिया। उसने गली से गुजरते मुझे देख लिया और पहचान लिया। भाईजान कहकर मुखातिब हुआ और अपने घर ले जाने पर बज़िद हुआ, मगर मैंने उसे टाल दिया। उसके जाने के बाद मंजूर ने पूछा, तुम सजावल के बेटे को जानते हो? मैंने कहा, हाँ, इस मोहल्ले में अमजद ड्राइवर को भी जानता हूँ। कभी कभार उसके यहाँ आया करता था। गली में आते जाते वहीद से मुलाकात हो जाती थी। हम अभी ये बातें ही कर रहे थे कि वहीद दोबारा पहुँच गया। उसने मुझे अपने साथ चलने की दरख्वास्त की। मैं बज़ाहिर तौं करहन उसके साथ चल पड़ा। दुकान से निकलकर उसने बताया कि उसकी माँ ने मुझे बुलाया। आशी के घर के ड्राइंग रूम में बैठने का दूसरा इत्तेफाक था। हस्बे साबिक उसकी माँ चाय बना लाई। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे बेटे ने जब तुम्हारे बारे में बताया कि तुम भाई मंजूर की दुकान पर बैठे हो तो मेरे दिल में तुमसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई। तुम्हारे घर वाले कैसे? हमारी सबका एक अहम जुज हाल देना है। मिलने वाले अपने हर मुतल्लिका शख्स का फर्दन फर्दन नाम लेकर उसका अहवाल बयान करते हैं। इख्तिसार को बेरुखी करार दिया जाता है। ये परवाह नहीं की जाती कि इस हाल देने के अमल में कितना वक्त बर्बाद होता है। वो चूंकि पढ़ी लिखी खातून थी, इसलिए मैंने मुख्तसर तौर पर हाल बयान किया। उससे उसके शोहर और बेटी के बारे में दरियाफ्त किया। वो बोली, आशी के अब्बू को बल्ब की रोशनी में अलविदा करती हूँ, बल्ब की रोशनी में खुश आमदीद कहती हूँ। रही आशी, तो वो आधा दिन कॉलेज में गुजार कर आती है तो पढ़ने बैठ जाती है। वहीद बोला, आप भी तो आधा दिन स्कूल में लगा कर आती हैं। मैंने पूछा, आशी को पढ़ाकर उस्तानी लगवाने का इरादा है? वो बोली, हाँ पुत्र, इरादा तो यही है। खुदा ने चाहा तो वो भी अपने मुंह सिर जोगी हो जाएगी। हमारा ख़ानदान लड़कियों की पढ़ाई को बादल खास्ता कबूल करने पर आमादा हुआ था। नौकरी का नाम सुनते ही कानों को हाथ लगाया जाता था। लड़कियों की कमाई को बुरा बल्कि हराम ख्याल किया जाता था, मगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था कि सभी बिलवास्ता तौर पर लड़कियों की कमाई खाकर भी रहे हैं। चूँकि औरतें और बच्चियाँ खेतों में बाकायदगी से जाया करती थी और काम काज में अपने घर के मर्दों का हाथ बटाया करती थी, इस तरह वो घर में आने वाली आमदनी का हिस्सादार होती थी। चारे की मन 1.5 मन की गठरी सर पर लादना मायूब ख्याल नहीं किया जाता था। 2-4 किताबों और एक हैंड बैग का वजन बुरा समझा जाता था। डॉक्टर शाहजी अमूमन कहा करते थे कि हमारे मुआशरे में मुनाफिकत इस हद तक रजी बसी है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, हम तो बेटियों की नौकरी को अच्छा नहीं समझते खाला जान। वो एक जरा मुस्कुराई, नर्म लहजे में बोली, तुम ठीक कहते हो, मगर जिस चीज़ को तुम बासानी झेल सकते हो मैं नहीं झेल सकती। तुम ये गवारा कर लेते हो कि तुम्हारी बहन या बेटी तमाम उम्र किसी की गुलामी करती रहे, दस्ते सवाल दराज किए पांथी की जानिब एक टांग पर खड़ी रहे, अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए झिड़कियाँ सुनती रहे, जब और जिसका जी चाहे मार पीट कर घर से निकाल दे, और वो भाइयों के दर पर भाइयों के रहमो करम पर बैठ जाए, ताउमर आंसू बहाती रहे, उसके फैसले किए जाएं और उससे पूछा तक न जाए। हाँ, तुम लगी भी तो गवारा कर लेते हो कि अपनी उजड़ कर आई हुई बहन को उसके 4-5 बच्चों समेत तमाम उम्र पालते रहो, अपनी किस्मत को कोसते रहो और इसे जीते जी दरगोर रखो। मगर मैं ये दुख नहीं झेल सकती। मैं मुतज्जिब हुआ। मैं समझा नहीं खाला जान। वो बड़े मजबूत लहजे में बोली, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक दूसरे अंदाज से बताती हूँ। वहीद के अब्बू बहुत जज्बाती हैं, छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहिर हो जाते हैं। उन्होंने कई साल पहले एक मर्तबा मुझे मामूली जवाब पर मार पीट कर घर से निकाल दिया था। उनका मौक़िफ़ था कि मैं स्कूल में पढ़ाने जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं। औरत जिसकी जवानी को लोग आते जाते हुए देखें वो घर में रखे जाने के काबिल नहीं होती। ये वहीद के अब्बू का कौल था। चंद सानियों के तवक्कुफ़ के बाद इसने सिलसिला कलाम जोड़ा। उस वक्त आयशी मेरी गोद में थी। मैं उसे लेकर अपने मैके चली गई। 1 साल वहाँ रही। चूँकि मेरी तनख्वाह माकूल थी, मैं किसी पर बोझ नहीं थी, बल्कि मेरी वालिदैन को मेरे वहाँ रहने से माली मुआवनत हासिल हो गई थी, इसलिए मुझे अकड़ कर बैठने की इजाज़त मिल गई। वहीद के अब्बू की ज़िद 1 साल में ही अपनी मौत आप मर गई। बरादरी ने मिन्नत समाजत की, बड़ों ने बुरा भला कहा और मैं बड़े नाजुक नखरे से वापस इस घर में आई। वो दिन गया, आज का आया। उन्हें जुर्रत नहीं हुई कि मुझ पर हाथ उठाते या गाली देते। मैं इन हमाक से उनकी बातें सुन रहा था। उसने कुछ तवक्कुफ़ किया, मेरे तासुरात को भांपने की कोशिश की, फिर बोली, मैं इस घर की आदि मालका हूँ। मैं क्योंकि उनके आगे हाथ फैलाऊँ, चंद रुपयों की खातिर खुशामदे करूँ, वो अपने हिस्से का काम करें और मैं अपने हिस्से का काम करूँ। मैं उसकी बातें समझ रहा था। समझ में आ रहा था कि वो अपने शोहर के झगड़ालू होने के बावजूद किस बर्ते पर इतने बेबाकी से मुझे ड्राइंग रूम में बिठा लेती है। वो कह रही थी, आशी मेरी इकलौती बेटी है, इसे अपने खून से पाल कर जवान किया है,
اس کی پھوپھیوں نے آج تک انگلی تانے رکھی ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر بے حیا ہو جائے گی، پرلے شہر جا کر آوارہ اور بدچلن ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانا اور نوکری کروانا بے غیرتی قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے ان ابو کو باور کرا دیا ہے کہ جو کام بیوی کر سکتی ہے وہ بیٹی بھی کر سکتی ہے۔ وہ مان گئے۔ اب جب وہ پڑھ لکھ گئی ہے اور اللہ نے چاہا تو عنقریب سیٹی کر کے کسی سرکاری اسکول میں استانی لگ جائے گی، تو انہیں پھوپھیوں کی رال ٹپکنے لگی ہے جو کل تک آ کر حال نہیں پوچھتی تھیں، اب صبح و شام وحید کے ابو کے پیر دھونے لگی ہیں، بیٹوں کو رشتہ مانگنے لگی ہیں۔ ان کا دل بھی بہنوں کے لیے پسیجا ہوا ہے، مگر مجھے پرواہ نہیں۔ وہ کہتے کہ میری بیٹی ہے، میں جس کے ساتھ چاہوں نکاح میں باندھ دوں۔ میں کہتی ہوں وہ آپ کی نہیں، میری بیٹی ہے، آپ اپنا استحقاق اپنے بیٹے پر جتائیں۔ میں اپنی بیٹی پر میری تمنا پوری ہو رہی تھی، جو میں پوچھنا چاہتا تھا اور پوچھنے سے جھجکتا تھا وہ از خود مجھے بتلا رہی تھی۔ ان کے بھانجے اور بھتیجے ان پڑھ ہیں یا بہت کم پڑھے ہیں، ان کے رویے بھی میرے ناپسندیدہ ہیں۔ میں اپنی مرضی کروں گی، کسی باشعور اور سلجھے ہوئے بندے کو اپنی دھی کی باہ میں تھما دوں گی۔ میں نے محتاط انداز میں کہا، ہونا تو پھر یہ چاہیے کہ آپ بھی اپنی مرضی نہ جتائیں بلکہ اپنی بیٹی کو انتخاب کا حق تفویض کریں۔ وہ جھٹ سے بولی، کیوں نہیں، میں یقیناً ایسا ہی کروں گی، وہ جسے چاہے گی، اگر اس کا لائق ہوگا تو میری نظر میں تو میں اس کے انتخاب کو قبول کر لوں گی۔ کوئی ایسا سامنے آیا نہیں، ابھی وہ پڑھ رہی ہے۔ دوسری ملاقات میں ہی وحید مجھ سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ وہ بہت با اخلاق اور عام لڑکوں سے جدا مزاج رکھنے والا لڑکا تھا۔ اپنی انہی عادات کے سبب مجھے بہت اچھا لگا۔ میں جب ان کے ڈرائنگ روم سے نکل کر منظور درزی کے پاس آیا تو اس نے چھوٹتے پوچھا، بڑی دیر لگا دی جوان، خیر تو تھی؟ میں نے اسے مطمئن کیا۔ گلی میں سے گزرتے مجھے ڈرائیور کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے گھر چلنے کا حکم صادر کیا۔ میں نے تھوڑی سی پس و پیش کے بعد حکم مان لیا اور اس کے ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ ایک ہی دن میں مجھے عائشی کے بارے میں مطلوبہ معلومات حاصل ہو گئیں، مگر اس لڑکے کے بارے میں پتہ نہیں چلا جس کے ساتھ اس کا معاشقہ چل رہا تھا۔ اب یہ طے بھی نہیں ہوا تھا کہ کیا دونوں کے بیچ استوار ہونے والے تعلق کو معاشقہ کہا جا سکتا تھا یا نہیں۔ دیکھنے والے تو لڑکے لڑکی کو اکٹھے کھڑے یا باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر ہی پریمی جوڑا قرار دے دیتے ہیں۔ میں دوپہر کو بیگن پر خالے کے ساتھ بیٹھ کر یا شیدو کے ساتھ پائیدان پر لٹک کر نورپور لوٹ آتا تھا۔ خالے کو اپنی پیش رفت سے آگاہ کرتا اور رہنمائی حاصل کرتا۔ وہ بڑے کام کے مشورے عنایت کرتا۔ مجھے بعض اوقات حیرانی ہوتی کہ اس نے اتنی چالاکیاں اور نفسیاتی الجھنوں کو فوری سلجھاوے کہاں سے سیکھ رکھے تھے۔ اس کی ہر ترکیب کایا ہوتی، ہر تدبیر ثمربار ثابت ہوتی اور ہر تیر نشانے پر جا کر لگتا تھا۔ منظور درزی کے ہاں آمد و رفت کے مختصر دورانیے میں عائشی ایک مرتبہ مجھے دکھائی دی تھی۔ وہ سیاہ رنگ کے 2 جزوی برقعے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نوع کے برقعے کو یہاں امبریلا برقع یا فیشنی برقع کہا جاتا تھا۔ اس کے مقابلے میں سفید رنگ کے شٹل کاک برقعے کو دیسی یا ٹوپی والا برقع کہا جاتا تھا، جو یہاں زیادہ رائج تھا۔ عائشی کو اس کے چمکدار سیاہ برقعے نے پوری طرح چھپا رکھا تھا۔ محض سفید اور نازک ہاتھ دکھائی دیتے تھے۔ میں اسے پہچان نہ پاتا اگر اسے اپنے گھر میں داخل ہوتے نہ دیکھتا۔ ان دنوں مجھے بیک وقت کاشتکاری کے معمول کے کام کاج کرنا پڑتے تھے۔ ملکہ کو پڑھانے اور ڈاکٹر شاہ جی سے پڑھنے کے لیے جانا پڑتا تھا اور خالے کے ساتھ ہر روز صبح چوک قریشی جانا پڑتا تھا۔ آدھا دن وہاں گزر جاتا تھا۔ بعض اوقات ڈاکٹر شاہ جی کے ہاں سے اٹھ کر خالے اور مراد بخشی محفل میں بیٹھنے کا اعزاز بھی حاصل کرنا پڑتا تھا۔ خالے اور دیوانی کے آپس میں نوک جھونک کا سلسلہ ہر دم جاری رہتا تھا، مگر طویل اور مختصر دورانیے کے ترک تعلقات کے باوجود ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے مواقع ڈھونڈتے رہتے تھے۔ زینہ جب بھی ملتی، کبھی زبان سے تو کبھی لوگوں کی موجودگی کے باعث آنکھوں سے ڈاکٹر شاہ جی کے جوابی خط طلب کرتی اور میں مایوسی سے اپنا سر نفی میں ہلا دیتا۔ ایک دن اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے، چونکہ مجھ سے تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پر اپنے گھر کے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس سے اشارے کنائی سے اپنا مدعا بیان کرنے پر مجبور تھی۔ میں اتفاق سے ڈاکٹر شاہ جی کے پاس جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے شاہ جی سے کہہ ہی دیا، زینہ ہر روز مجھ سے اپنے خط کا جواب مانگتی ہے۔ اس نے چبھتی نظروں سے مجھے گھورا، تم نے دلالی شروع کر دی ہے۔ جملہ خاصا تضحیک انگیز تھا۔ ندامت ہوئی۔ میں نے جلدی سے کہا، دراصل مجھے اس کی رونی صورت پر ترس آتا ہے۔ اس پر ترس آتا ہے تو اسے سمجھاؤ کہ اپنی محبت کی ٹارچ کا رخ کسی اور جانب موڑ لے، مجھے معافی رکھے۔ اس کے لہجے کی زہر خیزی میرے لیے تعجب کا باعث نہیں تھی۔ میں نے کہا، آپ تو کہتے کہ ہر انسان کے دل میں خدا بستہ ہے، پھر دل توڑتے ہوئے آپ اپنے کڑوے الفاظ سے انحراف کیوں کرتے ہیں؟ اس نے ایک نگاہ تعصب سے مجھے دیکھا، بولا، شہریار بچہ نہ سمجھی میں آگ کو چھونا چاہے، نہر میں کودنا چاہے یا بوڑھا کڑواہٹ محسوس کرتے ہوئے دوا کھانے سے انکار کر دے تو کیا اس کی دل آزاری کے خوف سے اس کی بات مان لینا دانشمندی کہلائے گا؟ میں لاجواب باتوں میں اس سے جیتنا مشکل تھا۔ میں نے کہا، مگر وہ آگ کو چھونے کی کوشش نہیں کر رہی، وہ اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کی خواہش دل میں رکھتی ہے۔
جانتی کہ اس کی بیماری کو اس انداز میں مشتہر کر دیا گیا ہے کہ کوئی اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، آپ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ اس کے لبوں پر پھر وہی منہ زہریلی مسکراہٹ تیر گئی۔ بولا، نہیں، ابھی اس کے مستقبل پر سوال نشان معلق نہیں ہوا۔ ابھی وہ محض اپنی جسمانی ضرورت کے محاذ پر کھڑی بل کھا رہی ہے۔ میں زینہ کی حمایت میں اپنی تمام تر قابلیت اور علمیت کو بروئے کار لایا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ ہر بار کی طرح مجھے ہی پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اچانک ایک خیال کوندے کی طرح لپکا اور آن کی آن میں میرے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ میں نے خالے سے اپنے باپ کی قتل کے محرک پر ہونے والی گفتگو کے دوران یہ سوچا تھا کہ میں ڈاکٹر شاہ جی کو یہ خوچکا داستان سناؤں گا اور ان سے قاتل کی تلاش میں مدد طلب کروں گا۔ چونکہ میری نظر میں وہ بہت ذہین اور معاملہ فہم انسان تھا، اس لیے ممکن تھا کہ کوئی ایسا نکتہ سجھائی دیتا کہ میری مشکل حل ہو جاتی۔ میں نے اپنی اسی سوچ کے تابع کہا، شاہ جی، میرا ذاتی نوعیت کا ایک پیچیدہ معمہ ہے، کیا اسے حل کرنے میں آپ میری مدد کریں گے؟ وہ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو کر بولا، وائی ناٹ، تمہارے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی۔ چونکہ کہانی طویل تھی، اس لیے میں نے مناسب جانا کہ پہلے چائے تیار کر کے ڈاکٹر شاہ جی کو پیش کر دوں تاکہ بیچ میں اٹھنا نہ پڑے۔ میں نے جب اپنے خاندانی پس منظر کو چھیڑا، ڈاکٹر شاہ کی تمام تر توجہ میرے الفاظ پر مرکوز ہو گئی۔ میں نے اپنے تئیں جزیات کو موضوع سخن بنایا اور کوشش کی تھی کہ اس پر سب کچھ عیاں ہو جائے۔ وہ سنتا رہا، پل پل چہرہ متغیر ہوتا رہا اور میں اپنی ہی رو میں آگے اور آگے بڑھتا رہا۔ کوئی گھنٹہ بھر کے بعد میرے دکھ کا آدھا تمام ہوا تو اس نے اپنا سر جھکا لیا، ہولے سے بولا، چائے۔ مجھے اس کے لبوں سے پھوٹنے والے اس واحد لفظ کی توقع تھی، اس لیے کوئی دیر کیے بغیر میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ حلق میں اتارا، طویل سانس حلق سے خارج کی اور بولا، شہریار، کیا تم چاہتے ہو کہ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بولا، تو اب جو میں کہنے جا رہا ہوں غور سے سنو، پھر فیصلہ کرنا کہ ہمیں اس راکھ کو کریدنا چاہیے یا نہیں۔ اوکے؟ یس سر۔ تمہاری سنائی ہوئی داستان میں کئی جذباتی موڑ ہیں، کئی نفسیاتی خامیاں ہیں اور کئی گنجلک الجھنیں ہیں جنہیں سلجھاتے ہوئے کہیں انگلیاں، کہیں زبان تو کہیں ہونٹ چھل جائیں گے، تب کہیں جا کے چھپے ہوئے کرداروں پر سے پردہ کشائی ہوگی۔ کہو، کیا اتنی ہمت رکھتے ہو؟ میں اس کی بات سمجھ نہیں پایا تھا، مگر اس بات میں سر ہلا کر بولا، اب بات کیجیے، مجھ میں حوصلہ ہے۔ وہ چند لمحے تک مجھے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا، اپنے تئیں کچھ طے کرتا رہا، پھر بولا، شہریار، کیا تمہاری ماں بہت خوبصورت تھی؟ میں نے کہا، لوگ یہی کہتے ہیں۔ شادی پر لیا گیا ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹو بھی یہی ظاہر کرتا ہے۔ اور تمہارا باپ بھی؟ میں نے کہا، ہاں، وہ بہت خوبصورت اور کڑیل جوان تھا۔ اس کا نام امام بخش تھا، مگر لوگ اسے سونا خان کہتے تھے۔ کیا تمہارے ننیال سے تمہارے باپ کی رشتہ داری تھی؟ نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے ایک دوسرے سے شناسائی کا تعلق بھی نہیں تھا۔ پھر دونوں کی شادی کس طرح سر انجام پائی؟ ڈاکٹر شاہ جی نے مجھ پر نظریں گاڑ دی۔ میرا سر جھک گیا۔ سوچا جھوٹ بول دوں، پھر سوچا جھوٹ بولوں گا تو پہلے کی طرح بھٹکتا رہوں گا اور ڈاکٹر شاہ جی میری کوئی مدد نہیں کر پائے گا۔ میں نے کہا، میرا باپ بیل خریدنے کے لیے شاہجمال گیا تھا، بیل پسند نہیں آیا۔ میری ماں نظر آ گئی، جو پہلی نظر میں اسے پسند آ گئی۔ میرے ننیال والے امیر لوگ نہیں تھے، بلکہ ہم سے بھی گئے گزرے تھے، مگر انہوں نے غیر برادری کی بنیاد پر رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میرا دادا اور چاچا چراغ بھی اس رشتے پر رضامند نہیں تھے۔ تمہاری ماں کا نام کیا تھا؟ رضیہ، سبھی اسے رجو کہتے تھے۔ میں نے بتایا۔ پھر دونوں کے بیچ میل ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا، جس کے نتیجے میں ایک دن دونوں غائب ہو گئے۔ دونوں دیہاتوں میں بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ ایک ماہ کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو دونوں نورپور میں آئے۔ انہوں نے شادی کر لی تھی۔ کیا تمہارے ننیال والوں نے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، بلکہ میرے بڑے ماموں نے یہ کہا تھا کہ رجو ہمارے لیے مر چکی ہے، اگر وہ یا سونا خان کبھی شاہ جمال میں نظر آئے تو ان کا خون کر دیا جائے گا۔ بڑوں نے سلو کی کوشش کی، میرا خیال ہے کہ نہیں کی ہوگی۔ اگر کی بھی ہو تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں کو تمہارے کسی ماموں نے قتل کیا ہو؟ میں نے پورے وثوق سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں شاہ جی، ان کے بازو میں اتنا دم نہیں تھا، اگر ہوتا تو فوری طور پر حملہ کرتے، اتنا لمبا انتظار نہ کرتے۔ ویسے بھی اتنے برسوں کی گرد انتقام کے شعلوں کو بجھا دیتی ہے۔ اس نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا، بولا، بالکل ٹھیک۔ اب ہم اس کہانی کو دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں کوئی تیسرا کردار بھی تھا، ویلن۔ مجھے ایک جھٹکا لگا، چہرہ پل بھر کو متغیر ہوا۔ ڈاکٹر شاہ جی، جو ایک ٹک مجھے گھور رہا تھا، فوراً بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس راہ کو کریدنے کے مراحل میں بہت سے جذباتی موڑ آئیں گے۔ میں سنبھل گیا، بولا، جی مجھے احساس ہے۔ میں نے اس انداز سے کبھی نہیں سوچا۔ غیرت کے بعد رقابت ہی ایسا جذبہ رہ جاتا ہے جو انسان کو خون خرابے پر مجبور کرتا ہے۔ شاہ جی نے قدرے سرد لہجے میں کہا،
غیرت والے دبک گئے، مگر ضروری تو نہیں کہ ناکام عاشق نے بھی مفاہمت کر لی ہو۔ میرے لمحوں سے بدقت نکلا جی۔ چند ساتیں سوچ کر کہا، ممکن تو ہے مگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ شاہ جی نے ہنکارا بھرا، تھوڑا ذہن پر زور دو، سوچو کسی ایسی شخص کے بارے میں جو اس رات کے بعد ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصہ کے لیے غائب ہو گیا ہو۔ اس رات سے اس کی مراد وہ بھیانک رات تھی جس نے میری زندگی میں سرخ اندھیرے بھر دیے تھے۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا، کھالے، چاچے چراغ اور امیر نواز سے ہونے والی گفتگو کو ذہن میں کھنگالا۔ کوئی ایسا فرض سجائی نہیں دیا۔ میں نے انکار کیا تو وہ بولا، تم نے جو کچھ اس رات میں مٹی کے بھڑولے میں سے جھانک کر دیکھا تفصیل سے بتاؤ۔ کسی بھی بات کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ میری زبان ٹیپ پلیئر کی طرح چل پڑی۔ میں نے اسے اس خونچ کا واقعے کو برسہ برس کے دورانی میں کبھی محو نہیں ہونے دیا تھا، کبھی زبان سے کبھی دل میں دہراتے ہوئے زندہ رکھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، توجہ سے سنتا رہا اور تفہیمی انداز میں سر ہلاتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر بولا، میرا خیال ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو قاتل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ شاید تھک گیا تھا، جمائیہ لینے لگا۔ مجھے اب جانا چاہیے تھا، اجازت چاہی تو اس نے کہا، تم صرف اتنا کھوج لگاؤ کہ نورپور کا کون سا شخص اس واقعے کے بعد سے اب تک غیر موجود ہے، یا کوئی ایسا فرد جو چند ماہ غائب رہنے کے بعد لوٹ آیا ہو۔ یہ زیادہ مشکل کام نہیں، مگر کس طرح ممکن ہے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور گھر کی راہ لی۔ گزشتہ چند دنوں سے کام کاج میں میری عدم دلچسپی چاچا چراغ کا پارا چڑھنے کا سبب بن رہی تھی۔ فرزانہ اور پروین دونوں مل کر میری عدم موجودگی میں میری جھوٹی سچی وکالت کر کے اسے ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ وہ کبھی چپ ہو جاتا، کبھی دونوں کی خبر لینے لگتا۔ میں کوشش کیا کرتا تھا کہ میرا سامنا اس سے کم ہو۔ اسی آنکھ مچولی میں بدھ کا دن آ گیا۔ طبیعت میں عجیب ہی جان اور بے قراری کی ملی جلی کیفیت اللہ صبح سے محسوس ہو رہی تھی۔ خالہ اپنی ویگن پر تھا۔ بخت خان دکھائی نہیں دیا تو مجبوراً مجھے مراد بخش دیوانے کی صحبت اختیار کرنا پڑی۔ وہ ماسٹر ولی محمد کا کرتا سینے میں جتا ہوا تھا۔ ابھی ہم روایتی تبادلہ احوال کر رہے تھے کہ ماسٹر ولی محمد چائے کی چینک اور پیالہ اٹھائے آن وارد ہوا۔ مجھے دیکھ کر قدرے خوش دلی سے بولا، شہر پتر یہ پکڑو، میں دوسرا پیالہ اٹھا لاتا ہوں۔ وہ میرے روکنے کے باوجود پلٹا اور گھر سے پیالہ اٹھا لایا۔ ہمیں چائے کے لبالب پیالے تھمانے کے بعد عدسلی کرتے کا جائزہ لینے لگا، اپنی رو میں گویا ہوا۔ میں نے کہا کہ یارن خان کے آنے سے پہلے سوٹ سلوا لوں، بعد میں تو دیوانہ اس کے حویلی کا ہو کر رہ جائے گا۔ دیوانے نے خان کب آ رہا ہے ماسٹر جی؟ وہ بولا، ٹھیک سے تو علم نہیں، مگر اس کا نوکر بتا رہا کہ چند دنوں میں ہی آ نکلے گا۔ دیوانے کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ یارن خان کی آمد کی مہم سے اطلاع بھی اس کے لیے بڑی جاں افزا تھی۔ ماسٹر جی کی بات درست تھی، یارن خان جتنا عرصہ بھی یہاں رہتا تھا، دیوانے کا گھروندہ مقفل رہتا تھا، رات دن خان کی حویلی میں گھسا رہتا تھا۔ چونکہ خان شعر و شاعری کا دل دادا تھا، اس لیے دیوانے کی چاندی ہو جایا کرتی تھی۔ مہینہ بھر دم چھلا رہنے کا تگڑا انعام وصول کیا کرتا تھا اور صبح شام اس کی سخاوتوں، اس کی اچھی عادتوں اور ادب پرویوں کے قصیدے سنایا کرتا تھا۔ دیوانے کی حد سے زیادہ متجاوز دلچسپی کے سبب یارن خان کا قصہ چھڑ گیا۔ وہ بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرنے لگا۔ میرا چائے کا پیالہ خالی ہو گیا تو ماسٹر ولی محمد نے اپنے لیے چائے انڈیل لی۔ ایک لمبا گھونٹ حلق سے اتارتے بولا، اوئے چاپلوس شاعر، اب اس کی اتنی تعریفیں بھی مت کرو کہ میری زبان کھل جائے۔ وہ نورپور کا بڑا خانزادہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اسی کا حکم چلتا تھا۔ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب یہ حیات خان اور بریام خان دونوں اس کے دارے پر کھڑے چارپائیاں سیدھے کیا کرتے تھے۔ ماسٹر جی، دیوانے نے صدا احتجاج بلند کی، وہ ان کی طرح ظالم اور کنجوس نہیں ہے، وہ ان سے بھی آگے کی شے ہے پتر۔ ماسٹر جی کے جھریوں بھرے چہرے پر ایک دم کئی داستانے سے مٹائی، ہاتھ لہرا کر بولا، یہ نورپور کی قسمت چنگی ہے کہ یہاں سے چلا گیا، ورنہ تم لوگ دیکھتے کہ یہاں سانسیں بھی اس کی اجازت سے لینا پڑتی۔ مجھے ماسٹر کی بات سن کر اچنبھا ہوا۔ میں یارن خان کو بہت پڑھا لکھا، سنجیدہ اور تاریخ دنیا قسم کا بندہ سمجھتا آیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، ماسٹر جی وہ ایسا دکھائی تو نہیں دیتا؟ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس کی حویلی میں کوئی قدم نہ رکھے۔ بتاؤ کسی نے حویلی میں قدم رکھا؟ اس کے لہجے میں عجیب سی نفرت گھلی ہوئی تھی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں تھی، صرف اس لیے کہ نورپور کے خانزادے اور قریشی جانتے ہیں کہ وہ ہتھے سے اکھڑا تو کوئی بھی سنبھال نہیں پائے گا۔ وہ اب کہاں رہتا ہے؟ لاہور میں بہت بڑا بنگلہ ہے اس کا۔ دیوانے نے جھٹ دیدے پھیلائے۔ دھاگے والی فیکٹری میں اس کے بھائی پھیرو میں۔ تم جاہل آدمی ہو، تم نے تو بھائی پھیرو کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہوگا، ہے نا؟ اس کی ٹیڑھی گردن اور ناچتی آنکھیں دیکھ کر مجھے تاؤ تو بہت آیا، مگر حقیقت یہی تھی کہ میں نے لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ پوچھا کہ یہ کوئی شہر ہے؟ ہاں، لاہور کے نیڑے تیڑے واقع ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں اپنی علمیت کا رعب جمایا۔ ماسٹر جی پتہ نہیں کس زمانے کی بات کرتے ہیں۔ میں نے خان کو بڑا بیبا، اچھا اور غریب پرور